बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट अडयाला जेल से इमरान खान के जारी हंगामी पैगाम ने माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की रातों की नींदें हराम कर दी। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर कोहराम मच गया, एक किस्म की थरथली है माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के यहाँ। और रेड जोन में अचानक होने वाली हंगामी मुलाकात को भी अहम तरीन करार दिया जा रहा है, क्योंकि जनाब मशवरा दे दिया गया है एक मरतबा फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि वो इमरान खान के साथ सुलह कर लें, इमरान खान से माफ़ी मांग लें, क्योंकि पीडीएम की हंडिया बीच चौराहे के अंदर फूटने वाली है तमाम तर इनके मंसूबों के बावजूद। आज की जो लेटेस्ट और सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो है जनाब धांधली के इलेक्शन के हवाले से ताज़ा तरीन सबूत। 2024 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में कितनी और किस लेवल के ऊपर धांधली हुई, इस हवाले से ताज़ा तरीन तफसीलात हैं कुछ हमारे पास, वो रखेंगे जनाब आपके सामने। अगर किसी एक हल्के का जिक्र कर लें तो जनाब नूर आलम खान और ओन चौधरी और ख़ास तौर पर ये जो लोग हैं अलीम खान वगैरह जैसे, इनको किस तरह से जिताया गया, तमाम तर चीज़ें अब इनकी खुल के सामने आ रही हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और आज जो इमरान खान का अडयाला जेल से दिया गया पैगाम है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के नाम, वो इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। पहले शुरू करेंगे जनाब, नताइज के ऐलान में ताखीर ने इलेक्शन साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया है। ये पिलडैट ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जनाब 2024, और तमाम तर इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं माजी के इलेक्शन के मुकाबले में ये इलेक्शन धांधली शुदा साबित होता है। सबसे कम मुनसिफाना स्कोर 2024 के अंदर, पिछले इंतखाबी अदवार के मुकाबले में शफाफियत में कमी, और जनाब कबल अज पोलिंग मरहले के दौरान इंतखाबात के शेड्यूल में ताखीर, सियासी जबर, कबल अज पोलिंग मरहले में निगरान हुकूमत की जानिब से गैर जानबदारी का फुकदान। इन्होंने अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल किए। पिल डैड आपको पता है कहाँ से बोलती है, खैर क्योंकि लेकिन उन्होंने फॉरेन फंडिंग भी लेनी है तो किसी न किसी हद तक सच भी फिर बोलते हैं। अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर बात की, और फिर मोबाइल बंदिश, मुश्किलात, फार्म 45 47 के दरमियान बड़े पैमाने पर फ़र्क, इंतखाबात की साख के बारे में खदशात पैदा हो गए, और वेबसाइट पर फार्म 48 46 45 और 49 इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन की खिलाफ वर्जी, साख को मजीद नुकसान पहुंचा। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर भी समझौता किया, बिल्कुल तयशुदा वक्त के ऊपर नतीजे नहीं आए, बंद कर दिया, और 25 दिनों तक ये एक बड़ा तनाज़ा बनी रही मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट। उसके ऊपर भी तमाम सियासी जमातों को हो गई, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं हुई। ये भी मामला है जनाब। इसी तरह से तमाम तर जितने भी इशारे हैं वो ये जाहिर कर रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने ये 2024 के अंदर जो इलेक्शन कराए वो माजी के तमाम इलेक्शन की निस्बत सबसे ज़्यादा धांधली शुदा थे, और आम इंतखाबात के हवाले से होने वाली ये जो धांधली है, बेज़ाब्तगी है, इसकी मुकम्मल और गैर जानबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है, और इसके साथ साथ जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया है। ये एक बड़ी और इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है। और इसके साथ साथ अगर हम केपी के को सिर्फ सामने रखें तो तमाम पूरे सूबे के अंदर 40% टर्नआउट दिखाया गया। नूर आलम खान के हल्के के अंदर टर्नआउट हो गया 65%, जहां से वो नशिस्त जीते, क्योंकि नूर आलम जैसे किरदारों को माफिया ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, सहूलतकारों ने जिताना था। इन्होंने किरदार अदा किया था इमरान खान की हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से गिराने में। अच्छा, इसी तरह से क्या हुआ, नूर आलम के नीचे जो सूबाई हल्का है वहां पर टर्नआउट उसी तरह से कम है। अकल इस्तेमाल करनी पड़ती है ना, अकल तो इनमें है नहीं, तो नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इन्होंने जो जैलसाजी की इसमें अकल इस्तेमाल नहीं की। इसी तरह जो आमिर अयूब का हल्का है वहाँ कौमी असम्बली का टर्नआउट तो 35% है, लेकिन नीचे सूबाई असम्बली में क्योंकि दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवारों को जाली फार्म 45 47 के जो रिजल्ट बनाकर जितवा दिया गया, तो सूबाई असम्बली के अंदर इस टर्नआउट को 65% तक पहुंचा दिया गया। ऊपर ये जो है वो 35% है। इस पर हमारा जो प्लेटफॉर्म है इलेक्शन सेल, वो रोजाना की बुनियाद पर तफसीली तौर पर आपके सामने रिपोर्ट्स ला रहा है, और उस प्लेटफॉर्म पर आप रोजाना की बुनियाद पर ये तमाम तर चीजें देखेंगे। हमने इसको कतन छोड़ना नहीं है। अब जनाब अगर आपको हम लेकर चलें आगे, तो एक बयानिया जो बनाया जाता है कि अगर धांधली अभी हुई है तो 2018 में भी हुई थी, ये एक बिल्कुल फजूल किस्म का बयानिया है। 2018 के इलेक्शन के ऊपर जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं वो ये जाहिर करती हैं कि ये इलेक्शन माजी के 2013, 2008 और 2002 की निस्बत ज्यादा साफ और शफाफ इलेक्शन थे, और उनमें इस मामले को सामने रख करके जनाब जो है वो बैठ गया था, जनाब जो है वो आरटीएस बैठ गया, और उसके ऊपर और फिर तहरीक इंसाफ के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, जबकि बाद में सब चीज़ों ने यह साबित किया
کہ RTS جو بیٹھا اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہوا، اور یہ باقاعدہ سے ایک پورا بیانیہ ہے، ایک پوری پلاننگ تھی خفیہ ہاتھوں کی اسٹیبلشمنٹ کی کہ 2018 کے الیکشن کے اوپر ایسے سوالیہ نشانات کھڑے کر دیے جائیں، عمران خان کے ساتھ دم چھلے لگا دے جائیں، ان کو دو حیثیت نہ لینے دی جائے، اور اس کے بعد پھر جہاں پر عمران خان اپنی مرضی کریں، جو کہ انہوں نے کرنی تھی ڈیفینیٹلی، ان کے کرکٹنگ کیریئر کا سب کو پتہ ہے جناب، انہوں نے کیونکہ نتائج دینے ہوتے ہیں، عمران خان نے فتح کی طرف جانا ہے، چاہے اس کے لیے جس طرح سے بھی انہیں جانا پڑے، اور اس میں وہ قطعاً یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ میرا پرایا ہے، میں اس کی بات مان لوں، انہوں نے تو فتح حاصل کرنی ہے۔ تو یہی جب نظر آیا جنرل باجوہ اور ان کی ٹیم کو، تو اس کے بعد پھر یہ بیانیہ مسلسل انہوں نے بنائی رکھا۔ اب کیونکہ 2024 کے اندر ایسی دھاندلی ہوئی جو پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوئی، پورے کے پورے نتائج جو ہے وہ اٹھا کر تبدیل کر دیے گئے، تو بار بار خواجہ آصف جیسے لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب اگر یہ 2018 کی قسم کھا دیں تو ہم 2024 کی بھی کھا لیتے ہیں۔ فضول، انتہائی فضول ترین یہ بیانیہ، پورے 2018 کے الیکشن کے اوپر ایک ٹی وی پروگرام بتا دیں کہ جس کے اوپر ایسا میڈیا نے رپورٹ کیا ہو کہ جناب یہاں پہ فارم 45 یا فارم 47 میں گڑبڑ ہوئی، یہاں پر نتیجے کو بدلا گیا، ماں سوائے ان جگہ پہ جہاں پر نون لیگ کو فائدہ پہنچایا گیا، یعنی خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ وغیرہ کی نشستیں پہلے بھی یہ ہارے ہوئے تھے، ان کے کھاتے کے اندر جو ہے وہ ڈالی گئی، اور اس وقت PTI کی نشستیں کم کی گئیں۔ اچھا، اب اسی طرح سے کتنے کیسز یہ الیکشن کمیشن کے اندر لے کر گئے، کتنے کیسز عدالتوں کے اندر گئے، الیکشن ٹریبونل میں کتنے کیسز گئے، آپ کو واضح طور پر اندازہ ہوگا کوئی ایک کیس بھی نہیں گیا۔ 2018 کا تمام تر بیانیہ انہوں نے ایک سیاسی سا بنا کے رکھا، کسی قسم کی اس کے اوپر کوئی نہ یہ عدالتوں میں گئے، نہ ٹریبونل میں، نہ الیکشن کمیشن کے اندر۔ لیکن اس مرتبہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں تمام تر چیزیں، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ یہ بات تسلیم کرتے ہیں، اس وقت کیسز ہیں ٹریبونل کے اندر، عدالتوں کے اندر، الیکشن کمیشن کے اندر، اور واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ دھاندلی کے جو تمام تر ریکارڈ ہیں وہ جناب انہوں نے توڑ دیے ہیں۔ اچھا، اب اس ماحول میں دو بڑی اور اہم ترین چیزیں ہوئی ہیں۔ پہلے رکھنے جا رہے ہیں جناب، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عمران خان کو تھکا لیں گے۔ عمران خان کا بڑا اور انتہائی اہم ترین پیغام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور مافیا کے لیے۔ عمران خان نے کہا جب تک جیل رکھیں غلامی قبول نہیں کروں گا، جب تک جیل میں رکھنا ہے رکھیں، غلامی قبول نہیں کروں گا۔ جیل میں کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، مجھے پتا ہے کہ پیغام کیوں نہیں بھیجا گیا، لیکن یہ ابھی نہیں بتا سکتا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ بالواسطہ تمام تر چیزیں تو یہ عمران خان کے قریبی لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن پتہ ہے اس بات سے گھبراتے ہیں عمران خان کے ساتھ فیس ٹو فیس ملاقات کرنے سے۔ پیغامات بھی اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں کہ فلاں نے پیغام دے دیا، فلاں نے دے دیا۔ عمران خان نے واضح کر دیا کہ مجھے پتہ ہے پیغام کیوں نہیں بھیجا، لیکن میں ابھی بتا نہیں سکتا۔ نون لیگ کی 25 سے زیادہ نشستیں نہیں تھیں، مگر ان کی حکومت بنوا دی گئی۔ اہم ترین معاملے کی طرف عمران خان کا اشارہ، کیا پرامن احتجاج ٹکراؤ ہے؟ اگر یہ ٹکراؤ ہے تو پھر آپ جمہوریت کو ختم کر دیں، اور شریف خاندان کا سب سے بڑا یو ٹرن، پہلے ووٹ کو عزت دو اور اب بوٹ کو عزت دو۔ عمران خان نے یہ پیغام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، میڈیا اور مافیا کے لیے بھیجا ہے۔ عمران خان نے کہا مشرقی پاکستان میں بھی عوام کو مینڈیٹ سے محروم کیا گیا، جس کی وجہ سے ملک ٹوٹا۔ ملک کی تاریخ کا سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن ہوا ہے، ملک کی معیشت بیٹھ جائے گی اور نقصان ہوگا۔ عمران خان نے کہا 9 مئی کا بیانیہ 8 فروری کو فیل ہو گیا۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں جس سے یہ تپتے ہیں نا، 9 مئی کا بیانیہ 8 فروری کو فیل ہو گیا۔ لوگ نہیں مانے کہ ہم نے کسی قسم کی کوئی غداری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں جیل میں تھک جاؤں گا، میں انہیں یاد دلاتا ہوں میں ایک کرکٹر تھا، میں اپنے کرکٹ کیریئر میں کبھی نہیں تھکا اور نہ ہی سیاست میں کبھی تھکا۔ میں نے 22 سال جدوجہد کی، آپ مقابلہ کریں، آپ ہنر آزمائیں، میں بالکل بھی نہیں تھکوں گا۔ اور جناب ہوا کیا، انہوں نے مخصوص نشستوں کے معاملے میں کیا کیا؟ KP اسمبلی میں صرف 17 سیٹیں ان تمام تر سیاسی جماعتوں کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں، انہیں مخصوص نشستیں 26 کی تعداد میں اٹھا کر تھمائی جا رہی ہیں، یعنی یہ 17 اور 26 ملائیں تو ان کو تقریباً 43 تک پہنچا دیا جائے گا۔ یعنی یہ ان کا اصل میں مشن ہے۔ 7 سیٹیں JUI نے جیتی صوبائی اسمبلی کے اندر، 10 اس کو مخصوص نشستیں، اور 6 نشستیں نون لیگ نے جیتی، 9 ان کو مخصوص نشستیں، 4 سیٹوں والی پیپلز پارٹی کو 6 مخصوص نشستیں۔ یعنی یہ ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں اور صرف اپنوں کو دے رہے ہیں۔ ان کا مقصد ہے بیسیکلی، ان کے مقصد کے پیچھے ہے کیا، اس کو سمجھیں۔ یہ مقصد صرف یہیں تک نہیں ہے، یہ مقصد کونیکٹ ہے، آگے جڑا ہوا ہے۔ اس کے اوپر ہم تفصیلی اگلے پروگراموں کے اندر بھی بات کریں گے۔ مقصد ان کا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہی جو دھاندلی زدہ جعلی نتائج کی صورت میں انہوں نے جعلی وزیر اعظم بنایا ہے، پاکستان کے اندر بٹھایا ہے، اب یہ پاکستان کے اندر انہی ووٹوں سے، اسی لیے یہ مخصوص نشستیں، کیونکہ صوبائی اسمبلیاں کردار ادا کرتی ہیں نا، صدر کے الیکشن کے اندر ووٹ ڈالتی ہیں، اور اس کے بعد سینٹ کا بھی کردار ہوتا ہے، مطلب تمام۔ تو اب یہ کیا کریں گے؟ اب یہ کرنے یہ جا رہے ہیں اس وقت کہ جناب یہ نشستیں
دھاندلی زدہ مخصوص نشستیں دے کر ان دھاندلی زدہ نشستوں سے یہ آصف زرداری کو بنوائیں گے صدر۔ اس کے بعد پھر جناب انہی صوبائی اسمبلیوں کی روشنی میں، قومی اسمبلی کی روشنی میں سینٹ کے الیکشن ہوں گے جو یہ جعلی انہوں نے نتائج مرتب کیے ہیں، اور اس کے بعد پھر سینٹ کے اندر بھی یہ اکثریت حاصل کریں گے۔ اب ذرا تھوڑی دیر کر رکیں اور کیلکولیٹ کریں، اس کے اوپر ہم آگے چل کر بھی باقاعدہ ویڈیو کریں گے ایکسکلوسیو۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کا یہ مینڈیٹ اس سے پہلے بلکہ 2018 پچھلے عمران خان کی حکومت گرانے کی بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت جب ان لوگوں نے گرائی تو انہیں واضح نظر آ رہا تھا کہ عمران خان اگر رہا، 5 سال اس نے پورے کیے، تو عمران خان واپس آئے گا جناب بڑی آسانی کے ساتھ سادہ اکثریت میں، اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ عمران خان اگر سادہ اکثریت کے ساتھ آتا ہے تو اس کے بعد پھر سینٹ کے اندر بھی ان کی اکثریت ہو جائے گی، اور اس کے بعد معاملات جو ہے وہ اگر 2/3 والی قانون سازی کی جانب نہ بھی بڑھیں تو کم از کم اس قانون سازی کی جانب ضرور بڑھیں گے جن میں سادہ اکثریت سے کوئی ایک سیاسی جماعت قانون سازی کر سکتی ہے آئین قانون کے مطابق، اس کے ساتھ کوئی دم چھلا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کاف لیگ یا دیگر سیاسی جماعتوں کی بلیک میلنگ نہیں ہوتی۔ تو منصوبہ تو ان کا یہ تھا اس وقت کہ جناب عمران خان کو سادہ اکثریت سے روکا جائے، اس لیے انہوں نے عمران خان کی حکومت گرا دی۔ اچھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا، معاملات ان کے بس سے باہر ہوئے تو معاملات پھر سادہ اکثریت کی بجائے 2/3 اکثریت کی جانب چلے گئے۔ یعنی کہ جب انہوں نے عمران خان کی آئینی اور قانونی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرایا تو عوام نے اپنا رد عمل دیا، اور ہر آئے دن کے بعد لوگ عمران خان کے ساتھ جڑتے چلے گئے، عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور انہیں نظر آ گیا، یہ پلیٹ فارم ظاہر کرتا ہے، یہاں ہم خفیہ ایجنسیز کی رپورٹس بھی آپ کے سامنے رکھ چکے کہ الیکشن والے دن آخر کار ہونے کیا جا رہا ہے، تو سب کو یہ بات نظر آ گئی کہ اب عمران خان 2/3 اکثریت کی جانب بڑھ چکے ہیں، اب عمران خان کو حاصل ہوگی الیکشن کے اندر 2/3 اکثریت۔ تو اس کے بعد پھر اب یہ دوسرے پلان کے اوپر آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم مکمل طور پر بے شرم ہو جائیں گے، مکمل طور پر ڈھیٹ ہو جائیں گے، آنکھیں کان بند کر لیں گے۔ یہ تمام تر معاملات جو کہ پری پول ریگنگ کے تھے، یہ کیے جانے کے باوجود جب 8 فروری کو آپ لوگ بڑی تعداد میں گھروں سے باہر نکلے، عمران خان کو آپ نے ووٹ دے دیا، معاملات جا رہے تھے 2/3 اکثریت کی جانب، تو پھر انہوں نے کہا جو کہ پہلے سے ان کا پلان تیار تھا، اگر ایسے ہوا تو پھر ہم تمام تر نتائج اور رزلٹ بدل دیں گے اور تحریک انصاف کو رکھیں گے لازمی 100 سے نیچے۔ آج بھی نتائج اس دن کے ظاہر کرتے ہیں کہ 9:30 بجے تک جب یہ رزلٹ تیز رفتاری سے آ رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف 125 سے زائد نشستیں جیت چکی تھی قومی اسمبلی کی، اور اس کے بعد پھر ان معاملات کو روکا گیا۔ اس کے بعد پھر اہم ترین ملاقاتیں بھی ہوئیں ریڈ زون کے اندر، اور ریڈ زون کے اندر جو اہم ترین ملاقاتیں ہوئیں، آپ کو یاد ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب اچانک نکلے تھے اور پھر ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر نتائج سارے رکتے چلے گئے، اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف سے یہ سیٹیں چھیننا شروع ہو گیا۔ اب ان کا مقصد کیا ہے آگے چل کر؟ اب یہ جو 2/3 اکثریت عمران خان کو ملنا تھی، عمران خان نے 2/3 اکثریت کے ساتھ پاکستانی عوام کے حق میں قانون سازی کرنی تھی، یہ نظام متناسب نمائندگی کی طرف بھی جا سکتا تھا، یہ نظام صدارتی نظام کی طرف بھی جا سکتا تھا، یہ نظام وزیر اعظم کے براہ راست انتخاب کی طرف بھی جا سکتا تھا، تاکہ یہ بلیک میلنگ ساری ختم ہو۔ ان کو سب کچھ نظر آ رہا تھا، ان کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ تھا کہ اب کنٹرول مافیا کے ہینڈلرز کے سہولتکاروں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، پاکستان میں روایتی سیاسی جماعتیں عمران خان کے مقابلے میں شکست فاش انہیں ہوگی، عدلیہ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی کم ہو جائے گا، اور اس کے بعد عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوگا۔ لیکن عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر، آج خود سپریم کورٹ نے تسلیم کیا نا ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے کے اندر، تو جناب ماضی کی کو درست کرنے سے بجائے اس سے بہتر ہے نا کہ حال اپنا آپ ٹھیک کر لیں تاکہ آگے چا کرنا ہو۔ ماضی کے تو آپ جو ہے وہ سلیٹ وہ صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حال میں جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں اس کو بہتر کر لیں قاضی فائز عیسی صاحب۔ تو نظر انہیں آ گیا کہ جناب دکانداری ختم ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی، دکانداری ختم ہوگی عدلیہ کی، عمران خان کے ہاتھوں پاکستان کے اندر سول سپریمیسی آئے گی، اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کا کردار ختم ہو جائے گا، عوامی حکومت ہوگی، جمہوریت پھلے پھولے گی، پروان چڑھے گی۔ تو یہ سارا انہوں نے کام کیا، اور اس میں کیونکہ یہ سارے ایک جگہ پر تھے، مافیا ہینڈلرز اور سہولت کار، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور یہ روایتی سیاسی جماعتیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کیونکہ ایک پیج پر تھیں، ان سب کی دکانداریاں عمران خان نے ختم کر دینی تھی، اس لیے یہ سب ایک پیج پر آئے، اور ایک پیج پر آنے کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور اب یہ معاملات کو لے کر چلے گئے قومی اسمبلی کے اندر۔ پی ڈی ایم اتحاد کو انہوں نے دلوا دی 2/3 اکثریت۔ اب اس کے بعد سینٹ کے اندر اپنی مقبولیت حاصل اپنی جو ہے سینٹ کے اندر اکثریت بنانے کے لیے یہ ساری دھاندلی کا سلسلہ مخصوص نشستوں کے ساتھ اب بھی جاری ہے، صدر بھی اپنا لگائیں گے، 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ہے ان کا منصوبہ ہے، قانون اپنی مرضی کے پاس کروائیں گے، سینٹ کے اندر بھی اکثریت لیں گے۔ مقصد ان کا کیا ہے کہ آگے چل کر عمران خان کو آؤٹ کیا جائے، پاکستانی سیاست سے دیوار کے ساتھ لگایا جائے آئین قانون اور جمہوریت کو، اور پاکستانی عوام کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی جائے کہ آپ کچھ بھی کر لیں کامیابی آپ کو نہیں ہوگی۔ لیکن عمران خان کا یہ جو آج کا بیان ہے نا، اس نے ان تمام تر چیزوں کے اوپر پانی پھیر دیا ہے۔ آج کا بیان عمران خان کا یہ بتاتا ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ عمران خان کے پاس کھیلنے کے لیے ابھی زبردست پولیٹیکل کارڈ باقی ہیں۔ ابھی تو عمران خان نے واضح کر دیا کہ آپ سمجھتے ہیں میں تھک جاؤں گا، میں نہیں تھکوں گا۔ اسی ماحول میں ریڈ زون میں ایک اور اہم ملاقات ہوتی ہے
آرمی چیف صاحب پہنچتے ہیں ملنے کے لیے شہباز شریف صاحب سے، وہاں پر بھی موجودہ حالات کے اوپر بات ہوتی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مشورے وہاں پر جو باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ بھی ڈسکس کیے جاتے ہیں عمران خان کے مستقبل کے حوالے سے۔ یہ مشاورت بھی ہوتی ہے کہ جناب عمران خان سے معافی مانگی جائے، کیا کیا جائے، سسٹم میں واپس لایا جائے، کیا کیا جائے، کس طرح سے پاکستان کو ان تمام تر چیزوں سے اب نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن جناب آپ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں، سمجھ لیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔